and no institution. There cannot be a state within a state. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन या ISPR की जानिब से एक बयान आर्मी का रिलीज किया गया है। उस बयान में कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर अब एक बहस शुरू हो गई कि इसका मतलब क्या था, क्या कहने की कोशिश की गई है। जो ज्यादा ऑपरेटिव पार्ट है जिस पर ये सारी बहस हो रही है, हालिया दिनों में फौज के बारे में बाज अनासर की जानिब से गैर जरूरी तनकीद पर अफसरों और जवानों के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में जबकि मुल्क अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात से दोचार है, पाक फौज तमाम इदारों को कदर की निगाह से देखती है और अपने इदारे के वक़ार का भी हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करेगी। सवाल यह है कि जो कहा गया कि अपने वक़ार का, उससे मतलब क्या है? क्या परवेज मुशर्रफ साहब का जो ट्रायल चल रहा है उसकी तरफ इशारा किया गया है? तालिबान के साथ मुज़ाकरात में जो कैदी रिहा किए गए हैं या जो फौज को ऑन बोर्ड नहीं किया जा रहा, क्या ये इशारा की तरफ है? ये तमाम सवालात हैं जिसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अरशद शरीफ साहब मौजूद हैं, जर्नलिस्ट, एंकर, दुनिया टीवी के साथ। बहुत शुक्रिया आपका अरशद। हमारे तलाल चौधरी साहब, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आपका भी बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब, दिफाई तज्ज़िया निगार सर। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करें। लेकिन शाहिद लतीफ़ साहब आपसे शुरू करूँ। गुस्सा है, लगता तो है कि कुछ गुस्सा है, क्योंकि सवाल कंस्ट्रक्शन देखिएगा, गैर जरूरी तनकीद पर अफसरों जवानों के तहफ़्फ़ुज़ात पर उन्होंने कहा। सो ये कहा जा रहा है कि फौज में अफसर और जवान सभी को तहफ़्फ़ुज़ात है, किस चीज पर है? देखें, पहले तो इसकी पस मंजर देखिए कि उनसे सवाल किया गया, ये उन्होंने खुद से नहीं, उन्होंने GHQ में बैठ के ये बात नहीं की। फील्ड में वो एक यूनिट के दौरे पे थे, वहाँ सवाल किया गया, उस सवाल के जवाब में उन्होंने चंद बातें की। उन्होंने कहा जी हम तो सबका एहतराम करते हैं, मुल्क की जितनी इंस्टीट्यूशंस हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस इंस्टीट्यूशन का भी एहतराम किया जाए, और साथ ही उन्होंने कहा कि हम इंश्योर करेंगे कि इसका जो वक़ार है उसका दिफा हम करें। मैं समझता हूं उनका हक बनता है। अगर इस तरह है लोगों में और सवाल किया गया है चीज पर, नहीं पहले तो देखें ना, इस तरह नहीं, मैं उसी तरफ मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। पहले तो इस चीज को एक्सेप्ट करें ना कि ये कोई प्लांटेड किस्म का सवाल नहीं था, जैसे नेशनल डिफेंस कॉलेज में होता है कि जनाब किसी इंस्टीट्यूशन में एक सवाल प्लांट कर दिया कोई जवाब लेने के लिए। एक आर्मी चीफ है, विजिट कर रहा है और इदारे में एक यूनिट में एक सवाल उनसे पूछा गया। तो अगर ये फीलिंग्स हैं तो पहले तो एक्सेप्ट करें कि लोगों में ये फीलिंग्स हैं। ये कोई चंद लोग या टॉप मोस्ट लीडरशिप एक मसनूई सवाल बना के खुद से और खुद ही जवाब नहीं दे रही। तो पहला सवाल तो ये है, पहली मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है सर। हम तो ये कह रहे हैं आपको इस तरह किस बात, अब मैं आ रहा हूं, इशू है जिस अब मैं आ रहा हूं, इतना गुस्सा है, मैं आ रहा हूं, नहीं गुस्से की बात नहीं है। लोगों में इस तरह है कि फौज के बारे में जो बयानबाजी की जा रही है वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। फौज या परवेज मुशर्रफ साहब के बारे में फौज किसने दिया? फौज के बयान ये हैं कि आप जब ये जनरल मुशर्रफ का पूरा किस्सा चलता रहा तो इस दौरान जो बयानबाजी हुई उसमें तो क्लियरली कहा गया कि फौज ने छुपा लिया, फौज वहां से नहीं निकलने देगी, फौज उनको कानून को फेस नहीं करने देगी और फौज ही इस पूरे मामले को मैनेज कर रही है। वो गए और जाके वो उन्होंने फर्द जुर्म उन पे आयद हो गई। तो सारी किधर गई वो सब क्या साराइयां और वो जो बयानबाजी चल रही थी, ये फौज थी नहीं, जनरल मुशर्रफ की नहीं थी। इसको आप माने कि ये फौज के बारे में बातें होती रही। आज कम से कम ये कहिए कि वो सब के सब बयानबाजी थी और सब की सब अननेसेसरी क्रिटिक थी, वो क्रिटिसिज्म था फौज के बारे में और वो नहीं होना चाहिए था। ये सब कुछ मॉनिटर होता रहा। इस दौरान कोई ISPR की तरफ से कोई किसी किस्म का जवाब बाना रवैया नहीं आया। ये एक मुशर्रफ साहब की रिपोर्टों को देखते हुए 2 महीने 28 दिन या 30 दिन कर ले, 3 महीने करने को देखे ना। मुझे ये बताइए, तो पूछते कि साहब क्या वो अपनी मर्जी से वहां बैठे हैं? एक्सक्यूज मी, मुझे ये बताइए कि जरदारी साहब अगर 11 साल कोर्ट्स में नहीं गए और किसी ना किसी बहाने वो VIP हॉस्पिटल में बन के बैठे रहे तो फिर क्या हम मवाजना करेंगे? हम एक इनफरादी अमल है एक शख्स का, और अस्पतालों में आप जाके पैसे पे कर दें और VVIP में बैठ गलत हुए ना। फिर नहीं फिर देखें ना आप उसको प्रोग्राम बड़ा मेरा दूसरा ओके चले, मेरी एक और भी ऑब्जर्वेशन बताइए। जो ऑब्जर्वेशन, दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि अभी बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो कैदियों के मामलात हैं
آپ کیا سمجھتے کہ فوج اس میں افیکٹڈ پارٹی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ قربانیاں کس نے دی تھی؟ آج قیدیوں کا معاملہ آیا تو آپ نے یونیلیٹرلی قیدی دینے شروع کر، یہ ہارڈنڈ کرمنلز ہیں، اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو وہ پولیٹیکل ایجنٹ کا ایک روٹین معاملہ ہے. پھر گورنمنٹ کا شروع میں بیان آتا ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، تردید کی جاتی ہے کہ انہوں نے کوئی اجازت نہیں دی کسی قیدی کو چھوڑنے کی. پھر اسی آفس سے وہ بیان واپس لیا جاتا ہے، پھر ایک نیا بیان آتا ہے. تو یہ اس طرح کی بات، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحفظات نہیں ہیں؟ قیدی میرا سیکنڈ سیگمنٹ ہوگا. Is it that simple؟ ایک سوال آیا ہے، اس کا جواب آیا ہے، جو کہ پریس ریلیز آپ کو پتا ہے کتنی کیئرفلی ڈرافٹ ہوتی ہے. ارشد you've seen it for the longest time. ہسٹری بھی آپ کو اگر جنرل جہانگیر کرامت کی سٹیٹمنٹ یاد ہو نیول کالج لاہور میں، اور اس کے بعد ان سے استعفیٰ بھی لیا گیا، تو یہ اس طرح کی جب سٹیٹمنٹ آتی ہے، ایک ایٹریبیوٹ ہوتی ہے، اور اپنے وقار کا تحفظ کریں گے اور ہر حال میں کریں گے. جب اس طرح کی ایک سٹیٹمنٹ آئے گی تو یقیناً وزیر اعظم نواز شریف صاحب اس پہ سوچیں گے کہ یہ وقار کون سا وقار ہے، کس وقار کی بات ہو رہی ہے. آپ نے بھی ایک پوائنٹ اٹھایا اس میں طالبان قیدیوں کا، یقیناً اس پہ بھی تحفظات ہوں گے. جو ملاقات ہوئی پچھلے ہفتے وزیر اعظم کے ساتھ، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی چودھری نثار صاحب بھی تھے، جو فیشل ایکسپریشنز تھے وہ خود ایک کہانی بتا رہے تھے. اور ان تحفظات کا جس کا ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب ذکر کریں گے، جی فوج کو پوچھے بغیر اگر آپ چھوڑیں تو آبویسلی وہاں پہ اگر یہ بات ہوئی ہے تو اس میں مزید باتیں بھی ہوئی ہوں گی. ڈرائنگ روم میں تو یہ بات بھی یہاں تک ہے کہ جی آپ نے اگر بندے ہمارے آپ نے اسی طرح چھوڑنے تو فوج ہم بلا لیتے ہیں، آپ یہ سول آرم فورسز جو ہیں ان سے آپ کام چلا لیں. لوگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں، لیکن یہ ریومرز ہیں جو ڈرائنگ روم گوسپ ہوتی ہے شام کو 10 بجے کے بعد، آپ کو پتہ ہے اس میں پھر یہ باتیں بھی آئی کہ نہ وہاں پہ تو ایسی باتیں بھی ہوئی. تو یقیناً قیدیوں کے معاملے پہ تحفظات ہیں. اس کا کرائٹیریا مشرف از اے ویری سیریس ایشو. آج جس جگہ پہ یہ گئے ہیں اور ایئر مارشل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی سوال ہوا اور یہ پلانٹڈ سوال نہیں تھا، یقیناً پلانٹڈ سوال نہیں ہوگا، لیکن جس جگہ گئے ایس ایس جی ہیڈ کوارٹر لکھا ہوا ہے، اور ایس ایس جی کے کمانڈو کون تھے؟ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف. بڑے پراؤڈلی کہتے تھے کہ آئی ایم اے کمانڈو، میں کمانڈو ہوں. وہاں پہ اگر یہ سوال آ رہا ہے اور یہ مزید سیریس ہو جاتا ہے کہ جیسے ایئر مارشل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پلانٹڈ سوال نہیں ہے، اس کا مطلب افسر اور جوان ان کے کنسرنز کا، ان کے جو جتنا میٹر، جتنا تحفظات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، افسر اور جوان، یعنی کہ اکراس دا رینکس بات ہو رہی ہے. اور بات کا کسی ایک آدھے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جوان بھی اس میں افسران بھی ہیں. ایک اور بھی اس میں ایشو ہے ایم ایف این سٹیٹس ود انڈیا، اس پہ اگر انڈیا کے اوپر میں آؤں گا. ایک تیسرا یہ بڑا مسئلہ ہے جس پر فوج کے ریشنز ہیں. طلال چودھری صاحب، بات آئی بعض عناصر کی طرف سے غیر ضروری تنقید پر، جو بنیاد بنائی گئی ہے تحفظات کی، بعض عناصر کی جانب سے فوج کے بارے میں غیر ضروری تنقید. خواجہ آصف صاحب کا نام لیا جاتا، خواجہ سعد رفیق صاحب کا نام لیا جاتا کہ یہ جو بیانات دیے گئے ہمارے پاس ہیں نہیں، وہ کچھ بیانات ان کے. یہ واقعی آپ کو لگتا ہے کہ پریشر تھوڑا سا ڈال رہے ہیں فوج آپ کے اوپر، سیاستدانوں کے اوپر، کہ بھائی بس کر دو، بہت ہو گئی، ایسے سخت بیان نہ دو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو جو جس خیالات کا انہوں نے اظہار کیا ہے، یہ وہی جد و جہد ہے جو ہم پچھلے 10 سال سے کرتے رہے. ہم چاہتے تھے کہ سارے ادارے ایک دوسرے کا احترام کریں. بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے کہا ادارہ احترام کرنا چاہیے، ویلکم ہونا چاہیے. ہم تو جد و جہدی، اور وقار جو ہے وہ ہر ادارے کا اپنے ہاتھ میں ہے. اگر کوئی اپنا وقار اور اپنی عزت آئین اور قانون کے دائرے سے باہر چاہتا ہے نا، تو وہ تو نہ ہم کریں گے، نہ ہم نے یہ سیکھا ہے. میری بات کو کمپلیٹ ہونے لینے. ہم وہ اپنے وقار کا خود تحفظ کر رہے ہیں. بالکل انہوں نے ٹھیک کہا. کس طرح؟ وہ پاکستان کے لیے جان دے رہے ہیں، وہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کے اندر رہ کے اب ایکٹ کر رہے ہیں. وہ اپنے ان جرنلز کو، ان چند انڈیویجول افسران کو جو کہ جنہوں نے غیر آئینی کام کیے، انہیں تحفظ نہیں دے رہے. وہ اپنا وقار اس طرح بحال کر رہے ہیں، اپنے اوپر لگے ہوئے گند کو صاف کر رہے ہیں، اور اب وہ فوج لوگوں کی نگاہ میں بھی عزت پا رہی ہے. ہم تو صحیح کہتے ہیں، یہ تو ہماری جد و جہد ہے جو انہوں نے بیان دیا. حسن عسکری رضوی صاحب نے بڑا اچھا آرٹیکل لکھا، I don't know if you've seen it. ان میں 2-3 چیزیں کہ انہوں نے کہا اس حکومت کو کچھ خوش فہمیاں ہیں، لفظ انہوں نے خوش فہمی کا استعمال نہیں کیا، کہ سوچ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کی جو الیکٹورل بیس ہے، کیونکہ اتنی اکثریت کے ساتھ یہ حکومت آئی ہے، تو ان کا خیال ہے کہ یہ اوور آل کر دے گا ملٹری کو، اور یہ ملٹری یہ سوچ کے بیٹھے گی کہ یہ بڑی پاپولر گورنمنٹ ہے، سو ہم نے اس کے خلاف کچھ نہیں کرنا. دوسرا نے کہا کہ جو پریس ریلیزیں آتی ہیں کہ سب ایک پیج پر ہیں، کمپلیٹ ہارمنی ہے. مگر وزراء کے بیان دیکھیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے ہارمنی ان کے درمیان میں کتنی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ فوج کی خاموشی کو ان ایشوز پر، خصوصاً مشرف صاحب کا ایشو،
کیونکہ میں باقیوں میں بعد میں جاؤں گا. رضامندی سمجھا جا رہا ہے کہ فوج جیسے آپ کے ساتھ کھڑی ہے. Do you agree with that argument کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. ہمارے قابل احترام انفارمیشن منسٹر پرویز رشید صاحب, انہوں نے پرویز مشرف کے حوالے سے خود فوج کے موقف کی وضاحت کرنے کی کوشش کی. آج ایک اور موقف سامنے آیا ہے, اس پہ بھی کہہ دیں, بیان کر دیں. طلال چودھری صاحب نے بڑے مزے سے موقف نہیں ہے. جو خواجہ آصف صاحب نے کہا بالکل ٹھیک کہا, جو خواجہ سعد رفیق نے کہا بالکل ٹھیک کہا. ہم اس بات کی جدوجہد پچھلے کئی سالوں سے کر رہے ہیں. اور ایک آپ کو بات, اگر کوئی بھی ادارہ یہاں ہمارے دیکھیں نا, عدلیہ ہے, یہاں آپ بھی ایک ادارہ ہیں, اگر آپ اپنے ایک سیٹ رولز میں کے نکل کے چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا توڑنا چاہتے ہیں, تو اس کاسٹ پہ کسی نے اگر کھیل کھیلنا ہے تو ہم ساری قربانیاں سیاستدانوں کا کام نہیں ہے کہ لٹک بھی جائیں, مر بھی جائیں, جلا وطن بھی ہو جائیں. اور میرا مطلب ہے سارے ہمارے حصے میں کہ پاکستان سوارو, سب نے مل کے سوارنا ہے. اور آج سارے ادارے سوار رہے ہیں. یہ جو غلط سوچ رہا ہے نا, وہ بھی خوش فہمیاں یہ نکل جائے گی. یہ تسی بالکل اس گل پہ فواد کو لیٹ می برنگ ہم انٹو دی پروگرام کہ مشرف صاحب کے ساتھ بھی رہے. فواد چودھری صاحب, I'll also get equal time. نہیں سر, آپ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ اور کو 3 سوال مجھے ایک. نہیں آپ بالکل گیم میں, ہاں پلیز ہم آپ ہی کی تو گیم کے بات کر رہے ہیں سر. نہیں اگر ہماری گیم نہیں, کسی کی گیم نہیں ہے, بٹ پلیز کیپ می ان. نہیں ایبسولوٹلی آپ پروگرام کے اندر دیکھیں, I must get equal time. جی بالکل. I'm only telling you that. But are you representing the فوج? I am not representing anybody. پھر آپ but I کو must equal get. time کس لیے? I am saying سب کو equal time دیں. ہم participants نہیں ہیں. بالکل participant ہیں. تو why do you straight away go? جواب دینا پڑتا ہے. Why do you go straight? مسئلہ یہ کہتے ہیں کہ ایک پیج پر نہیں ہے. یہ تو that angle, from that angle مجھے سب کا جواب I'm دینا also پڑتا ہے. explaining وہ some تو اپنی پوزیشن گورنمنٹ نہیں پوزیشنز ہم سب کی. ہم تو انالیسس, وہ بھی انالیسس دیں گے اپنے کہ ان کا کیا خیال ہے, آپ اپنا انالیسس دیں گے. ہم پارٹیسپینٹس ہیں, ایکول ٹائم. دیٹ از مائی ریکویسٹ. لیو دیٹ ٹو می. دیکھیں جی 12 سال دی میں, چلو جی چلو پورا کرنا پڑے گا. فواد چودھری صاحب, فواد صاحب جی فواد صاحب, آپ نے یہ بیان دیکھا ہوگا آرمی چیف کا. دیکھیں ابھی ہم آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی کی ایک بڑی سٹرونگ لائن ہے پرو ڈیموکریسی, اور ابھی آصف زرداری صاحب نے فون بھی کیا نواز شریف صاحب کو اور یقین دلایا کہ جو اقدامات بھی وہ کریں گے وہ ان کے ساتھ ہیں. تو پیپلز پارٹی کے جو اعلیٰ قیادت تھی, ابھی بھٹو صاحب کی برسی پہ سارے جمع تھے, تو وہاں پہ میں نے یہ کہا کہ ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں, ہم جتنا مرضی طریقے سے نواز شریف کو تگڑا کرنے کی کوشش کر لیں, جمہوریت کو تگڑا کرنے کی کوشش کر لیں, انہوں نے بم کو لات مارنی ہے. آپ جو مرضی کر لیں, اور وہی انشاءاللہ یہ کریں گے. یہ جو پرویز رشید صاحب ہیں, اس کے بعد اپنا سعد رفیق صاحب ہیں, خواجہ آصف ہیں, یہ بڑے عقلمند لوگ ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب, ان کی تو ذہانتوں کی لوگ بچے مثالیں دیتے ہیں لوگ اپنے بچوں کو. لیکن آپ کے زرداری صاحب نے بھی تو کہا نا سر, دیکھیں میں آپ بیان فواد چودھری صاحب آپ کی پارٹی کے گنانے لگا. رول آف لا کے لیے میاں صاحب کی کوششیں کمینڈیبل ہیں, تعریف کے قابل ہیں. بلاول بھٹو زرداری کی میں نے تو کاشف آپ کو پہلے بلی کو بھاگنے نہیں دیں گے. پیپلز پارٹی تو پوری کوشش کر رہی ہے مضبوط کرنے کی, جمہوریت کو بھی مضبوط کرنے کی. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 4 حضرات ہیں, مثلاً انہوں نے کیا, آپ پرویز رشید صاحب کا بیان دیکھیں پچھلے ہفتے کا, کہتے ہیں فوج کے خلاف FIR ہونا خوش آئند بات ہے. خواجہ آصف صاحب اپنے ایک لاڈلے اینکر کے پاس بیٹھ کے کہتے ہیں AFIC میں جنہوں نے رکھا ہوا ہے ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی اور کی جانی چاہیے. سعد رفیق نے قومی اسمبلی میں جو زبان استعمال کی فوج کے اوپر, وہ کرنے کی دوبارہ ضرورت بھی نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب روزانہ جس قسم کی فوج, یہ جو نون لیگ کے 5-7, شہباز شریف صاحب کی, چودھری نثار صاحب کی مختلف لائن ہے, اس میں سب کو پتا ہے. ابھی جب ڈی جی ISI چلو جی وہ پوچھ رہے ہیں یہ بلا کس کو کہا ہے, بلا ہاتھ آ گیا اس کو بھاگنے نہیں دیں گے. زرداری صاحب نے کس کے بارے میں کہا ہے؟ فوج کو ان کا جو مسئلہ ہے مسلم لیگ نون کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر فوجی کو پرویز مشرف سمجھتے ہیں اور فوج کو ایز این انسٹیٹیوشن ٹیک آن کر رہے ہیں. انہوں نے اس وقت یہ کیا ہے, تمام وہ کام کر رہے ہیں جس سے فوج کمزور ہو رہی ہے, فوج کا تشخص مجروح ہو رہا ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ جو خواجہ آصف نے اور سعد رفیق نے خصوصاً جس طرح کی زبان استعمال کی فوج کے بارے میں, اس کے بعد فوج کا ریئیکشن آنا ایک نیچرل, ایک قدرتی عمل. میں آپ کو بتاؤں, میرا تعلق جہلم سے ہے. ہر ریٹائرڈ فوجی کے جس کے آپ میں گھر جاتا ہوں وہاں پہ وہ اس حکومت کو اپنا دشمن سمجھ رہا ہے اس کی, اور یہی میرا خیال ہے کہ حاضر فوج کے جو ہیں وہ تصورات ہوں گے. یہ پرابلم یہ ہے, پرویز مشرف کے خلاف آپ نے کیس چلانا تھا, ان میں اتنی عقل نہیں ہے کہ پرویز مشرف کو اور فوج کو علیحدہ کر سکے. انہوں نے زبردستی گڑمٹ کر دیا. بریک کے بعد یہاں پہ یہ ہے کہ بریک کے بعد میں ذرا مجھے سمجھائیے گا کہ واقعی ایسا ہوا ہے
کیا واقعی ان لوگوں نے معاملات کو مکس کر دیا؟ اور فواد چودھری صاحب بریک کے بعد آپ بھی بتائیے گا یہ بلا کون تھا جس کا ذکر زرداری صاحب پہلے تقریر میں بھی کر چکے ہیں اور ابھی میاں صاحب کو جو فون کیا ہے آج کے اخباروں میں, کل کے اخباروں میں بھی لگا ہے, جو صحافیوں سے انہوں نے نوڈیرو میں بات کی اور انہیں کہا کہ میں نے پھر سے کہا کہ اس بلے کو نکلنا نہیں چاہیے. یہ بلا کون ہے؟ وہ کون سا رول آف لا ہے جس کی بلاول بھٹو زرداری صاحب ٹویٹس میں تعریفیں کرتے ہیں؟ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد آخر کتنا سیریس معاملہ ہے, کیا واقعی مسلم لیگ نون اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہے, فوج کے ریاکشن کو, پاسبل ریاکشن کو اور مشرف صاحب اور قیدیوں کی رہائی پر؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات اس پریس ریلیز کی, وہ آرمی چیف صاحب کا وہ بیان جس پر اب بحث ہو رہی ہے, جس کے بارے میں مکسڈ اوپینینز ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سیاستدانوں کو ایک بڑا کلیئر کٹ میسج ہے. سر یہ مشرف صاحب کو اور کیس کو آپ کہہ رہے ہیں فوج اور مشرف صاحب کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے. ابھی بریک میں بھی میں آپ کو حسن عسکری رضوی صاحب کا آرگیومنٹ آپ سے شیئر کر رہا تھا. ان کا خیال ہے کہ فوج اپنے ریٹائرڈ افسروں کو اور خصوصاً سابق آرمی چیف کو کسی پولیٹیکل لیڈر کے فیور میں اکیلا نہیں چھوڑتی. یہ بھول جائیں کہ آپ علیحدہ علیحدہ بھی کریں گے تو لوگ یہ سوچیں گے چلو جی ہمیں ادارے کو چھوڑ. نہیں, بات یہ نہیں ہے جو عسکری صاحب لکھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ جان بوجھ کے آرگنائزیشن کو اٹیک کریں گے کھلم کھلا ایک آدمی کے ریفرنس سے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ غلط بات ہے؟ مطلب اس میں کون سی کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا جی. آپ فلور آف دی ہاؤس ہو گئی ہے جس میں مجھے بتائیے. نہیں, بات سیریس کی بات نہیں ہے. آپ مجھے ایگزیکٹلی بتائیں. فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے آپ یہ ساری باتیں کہیں کہ ام الجرائم, ابھی تو مجرم تو نہیں ڈکلیئر ہوا نا, ام الجرائم, پھر آپ کو فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے نا, کیوں نہیں پڑے گا؟ آپ سب کو انکلوڈ کر رہے ہیں, آپ سب کو کہہ رہے ہیں کہ ہم جرنیلوں کو سارٹ آؤٹ کر دیں گے, ہم فوج کو دیکھ لیں. میں نے نہیں, ایک شخص کو کہا, اور کہا جنہوں نے انگوٹھے لگائے ان کو بھی سارٹ آؤٹ کریں گے, اس میں فوجی شامل ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ آپ بار بار پرووک کر رہے ہیں اور آپ اس کیس کے انجام تک پہنچ گئے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کیس کے تقاضے کیا پورے کر لیے آپ نے؟ ابھی تو آپ پہ بھی یہ سوالات آئیں گے. آج آپ کی حکومت ہے, یعنی آپ شو یہ کر رہے ہیں, ایک طرف ہم کہتے ہیں جی آئین قانون کے تقاضے پورے کرو, تو پھر یہ معاملے سیدھے جائیں گے. یہ کون سے آئین اور قانون کے تقاضے اس کیس میں پورے ہوئے؟ اگر کہیں تو میں 3-4 پوائنٹس گن دیتا ہوں. آئین اور قانون کے کون سے تقاضے پورے ہوئے یہ آپ کو بھی پتا ہے. بھٹو صاحب کے وقت میں کون سے تقاضے پورے ہوئے تھے, 62-63 میں کون سے تقاضے پورے ہوئے تھے, یہ جنرل مشرف کے بارے میں آرٹیکل 6 کے کون سے تقاضے پورے ہوئے, آرٹیکل 12 کے کون سے تقاضے پورے ہوئے, جس میں آپ نے کہا کہ ریٹروسپیکٹیولی آپ نہیں لگا سکتے, یہ ہیلڈ ان. یہ تو سٹارٹ ہی آپ نے غلط لیا ہوا ہے, اور اوپر سے پھر آپ فوج کو مزید اٹیک کریں. دیکھیں یہ فوج اور مشرف صاحب کو علیحدہ ہم نہیں کریں گے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. ان کا 3 مہینے ایف آئی سی میں رہنا بھی اس بات کا ثبوت ہے. آپ اگر انکار بھی کریں اس سے, ویسے اجاز صاحب موجود ہیں, انہوں نے ان کا اوپینین لے لوں. He's been covering this and looking at this for the longest time. اجاز بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ شاید لطیف صاحب کی گفتگو بھی آپ نے اجاز سنی ہوگی. یہ جو پریس ریلیز, میں کوٹ ان کوٹ 2-4 جملے جو بڑے ضروری ہیں اس میں, کہ حالیہ دنوں میں فوج کے بارے میں بعض عناصر کی طرف سے غیر ضروری تنقید پر افسروں اور جوانوں کے تحفظات کے حوالے سے چیف آف دی آرمی اسٹاف نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں جبکہ ملک اندرونی اور بیرونی مشکلات سے دوچار ہے, پاک فوج تمام اداروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور اپنے ادارے کے وقار کا بھی ہر حال میں تحفظ کرے گی. کیا میسج دیا جا رہا ہے اجاز صاحب, کس کو دیا جا رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے, میں ابھی مارشل صاحب کی بات بھی سنتا تھا, اس میں 2-3 نقطے بہت اہم ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک تو آپ لے لینا جو نارمیٹیو ایلیمنٹ ہے کہ جی کیا مشرف صاحب نے یا جن 3 جرنیلوں نے کو کیا تھا اور مشرف صاحب کو پاکستان پلیٹ پہ رکھ کے دے دیا تھا, کیا یہ ایک جو ہے غیر آئینی چیز نہیں تھی؟ جواب ہے کہ یہ بالکل غیر آئینی تھی. جو 2007 میں ہوا وہ بھی بالکل غیر آئینی تھا. تو ایک طرف تو تقاضا یہ ہے کہ جی اب قانون کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے, دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ جس وقت یہ ہوا تو نہ قانون کے تقاضے پورے ہوئے نہ آئین کے ہوئے. یہ تو ہو گیا آپ کی نارمیٹیو لیول سطح. اب آ جائیں حقیقت کی طرف. حقیقت یہ ہے کہ فوج کا ایک کردار رہا ہے جس میں کچھ معاملات تو فوج کے اپنے ہیں جہاں پہ وہ اوور ریچ کرتی ہے, اور کچھ معاملات جو ہے وہ سیاستدانوں کے ہیں جہاں پہ وہ اپنی پرفارمنس یا نان پرفارمنس کی بنیاد پہ موقع دیتے ہیں فوج کو کہ وہ مداخلت کریں. ٹھیک ہے. اب بات آ گئی کہ یہ جو چیف آف دی آرمی اسٹاف نے جو بیان دیا, چیف آف دی آرمی اسٹاف کا یہ بیان جو ہے, اس میں آپ یہ چیز مد نظر رکھیں کہ حالات وہاں پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے اپنی ذاتی طور پہ سویلین حکومت کو کوئی دھمکی نہیں دی. انہوں نے اپنی جو بھی بات کی ہے اس کو
کس پردے کے پیچھے رکھ کے کہی ہے کہ افسروں اور جوانوں کی جو بے چینی ہے فوج میں ٹھیک اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں اچھی چیز یہ ہے کہ فوج کے پاس اب وہ سپیس نہیں رہی جو کہ ایک زمانے میں ہوتی تھی. لیکن جو اس سے پہلے بھی اجاز صاحب کیا فوج اپنے افسران کو اکیلا چھوڑے گی؟ مشرف صاحب جیسے یہ حسن عسکری رضوی صاحب کا خیال ہے کہ شاید وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ فوج کے مشرف صاحب کے ساتھ آپ ڈیل کریں. سو وہ کچھ کر تو نہیں سک رہے، جیسے آپ نے کہا وہ سپیس موجود نہیں ہے، لیکن پھر کیا کر سکتے ہیں وہ ایسے میں؟ اس پریس ریلیز سے وہ کیا میسج بھیج رہے ہیں؟ میسیجنگ ہے، پوزیشننگ ہے، پوسچرنگ ہے؟ یہ جی بالکل یہ ایک پوزیشننگ ہے. میں عسکری رضوی صاحب نے جو بات کی ہے اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ معاملہ چیف آف دی آرمی سٹاف یہ کسی ذات کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ آفس کا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک. اور جو فوج کا کردار رہا ہے اور جو ابھی بھی ہے، جس حد تک ان کی قوت ہے ڈومیسٹک پولیٹکس میں، اس میں یہ بالکل واضح ہے کہ وہ اپنے ایک آرمی چیف کو جو ہے وہ اس طریقے سے جس طریقے سے وہ جو فوج میں کہا جاتا ہے کہ پریشان پریڈ جو ہو رہی ہے وہ نہیں ہونے دیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اب اس وقت سچویشن ایسی نہیں ہے کہ جس میں وہ واضح طور پہ یہ بات کرے. تو وہ اپنی بات میرے خیال میں یہ جو آج انہوں نے بیان دیا ہے یہ پہلے یہ کچھ بیک چینل بھی شاید یہ سگنلنگ ہوتی رہی ہے، اور چونکہ بیک چینل سگنلنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اب انہوں نے یہ تھوڑا سا اس کو ریچٹ اپ کیا ہے. ڈائریکٹ اپروچ اپنائی ہے تھوڑی سی. کاشف یہ دیکھ لیں کہ جو عدالت نے پردے جرم جس دن عائد کی تھی، پارلیمنٹ میں بات کر رہے تھے تو وزیر دفاع جو پاکستان کے وزیر دفاع ہے وہ فوج کے خلاف پوائنٹس لکھ کے اچک زئی کو صاحب کو دے رہا تھا کہ یہ فوج کے خلاف لکھو، یہ ہمارا وزیر دفاع ہے. میں آتا ہوں اس پہ، ذرا اجاز صاحب کو اپنی بات کمپلیٹ کریں. جی اجاز صاحب. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ نے کاشف نوٹ کیا ہوگا کہ جس دن پردے جرم عائد ہوئی ہے اسی دن عدالت نے جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ جہاں تک مشرف صاحب کے جانے کا تعلق ہے ان پہ جانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ای سی ایل سے ان کا نام نکالنے کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت سے ہے. تو اور ہمارا اس سے کوئی آیا تھا کہ یہ انہوں نے ایک آؤٹ دیا ہے گورنمنٹ کو، لیکن وہ حکومت نے لینے سے انکار کر دیا. اب وہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے. میرے خیال میں کہ سپریم کورٹ یہ سگنلنگ جو ہے یہ سویلین حکومت کے لیے بھی ہے اور سپریم کورٹ کے لیے بھی ہے کہ آپ کو اگر ایک راستہ دیا جا رہا ہے تو آپ اس راستے کو جو ہے وہ اپنا لیں اور یہ معاملہ جو ہے اس کو کسی طریقے سے جو ہے وہ رفع دفع کریں. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اجاز حیدر صاحب بڑی انٹرسٹ کی جس دن فیصلہ آیا اس دن آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جہاز آ کے کھڑا ہوا ہے دو دفعہ آیا نور خان ایئر بیس پہ، بالکل. اور اس کے پیچھے جو کہانیاں سامنے آئیں یہ سارے معاملات شاید اس حد تک نہ پہنچتے کہ اگر آپ کا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ ایک ڈکٹیٹر ہے، ہم نے اسے ٹرائی کرنا ہے، اس کے ساتھ جتنے لوگوں نے حلف اٹھایا ان کو بھی ہم نے ٹرائی کرنا ہے، نومبر 3 کے بعد جو لوگ مشرف کے ساتھ کھڑے ہوئے ان سب کو بھی ٹرائی کرنا ہے. پرنسپل سٹینڈ لے کے ہم چل رہے ہیں. آرٹیکل 6 کا کلوز 2 بھی ہے، ایڈرز اینڈ ابیٹرز ان کو بھی لے کے آ رہے ہیں جو اس کے ساتھ کھڑا تھا، چاہے وہ ججز ہیں چاہے وہ ہماری جماعت میں ٹریئری بینچز پہ بیٹھے ہیں ان کو لے کے آئیں. لیکن دوسری طرف جب آپ یہ میسیجنگ کرنا شروع کرتے ہیں کہ نہیں جی اس پہ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے، مشرف صاحب چلے جائیں باہر ملک سے 5 سال کے لیے خاموشی اختیار کر لیں، اس طرح کے میسیجز دیے جائیں، اچھا جی جہاز بھی آ جائے، اس کے بعد پھر آپ اور یہ ایشورنسز ٹاپ لیول پہ بات چیت کے دوران کنوے ہو رہی ہیں دونوں سائیڈوں پہ، لوگ جا رہے ہیں ملاقاتیں کرنے بھی ایف آئی سی جا رہے ہیں، وہ سارے کام بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد جس وقت فیصلہ آتا ہے عدالت وہاں پہ آپ کو ایک وہ عدالتی معاملات میں بھی یہ تھا کہ کچھ صاحب کے فون آ رہے تھے ججز کو، یہ بھی ہم نے بات سنی، افتخار چودھری صاحب کا بھی اس میں نام کافی زیادہ آیا کہ شاید وہ بھی کسی نہ کسی طرح اس میں انوالوڈ ہیں. تو وہ جب آپ اس پہ بیک ٹریک کرتے ہیں تو دونوں سائڈ پہ ایک بٹرنس آتی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ نواز شریف صاحب کیا وہ راستہ جو اس فیصلے میں دیا گیا تھا وہ انہوں نے سے انکار کر دیا ہے، کیا وہ اس کی وجہ بنی ہے اس پریس ریلیز کی؟ بالکل. یہ میسیج جو ڈائریکٹ فوج اب کہہ رہی ہے کہ دھیان کرنا، یہ اسی طرف چیزیں جا رہی ہیں کہ ایک تو آپ اس ڈیل کے سلکت سے پیچھے ہٹ گئے اور ڈیلیں یہاں پہ ہوتی ہیں ایکسیپٹ کوئی نہیں کرے گا. طلال چودھری صاحب بھی کہیں گے جی کہ یہ ڈیل اس طرح کی کوئی نہیں، آفر وغیرہ نہیں ہوئی. یہ وہاں پہ ایک آفر ہوئی، اس کے بعد آپ وڈرا کیے. اس کے بعد جو اجاز حیدر صاحب نے جیسے کہا کہ بیک چینل کچھ بات چیت ہو رہی تھی، بیک چینل وہی اتنی ساری آپ ملاقاتوں کا ریکارڈ نکالیں جتنی پرائم منسٹر کی، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ہوئی ہیں. اس میں طالبان کا ایشو بھی تھا، سیکیورٹی ایشوز بھی تھے، اور پرویز رشید صاحب کہتے ہیں اس میں ای سی ایل کا ذکر نہیں ہوا.
ان کے اوپر تو زبان بندی کر دی گئی ہے. آصف کرمانی صاحب جو پولیٹیکل سیکرٹری ہیں پرائم منسٹر کے, انہوں نے باقاعدہ ہدایات دی ہیں منسٹرز کو, جو آخری ملاقات ہوئی ہے کہ جی ای سی ایل اور مشرف پہ آپ نے بات نہیں کرنی ہے, یہ مسئلہ صرف انٹیریئر منسٹری ڈیل کرے گی, اور یہ معاملہ سب جوڈیس سے انٹیریئر منسٹری آ کے ڈیل کرے گی, کیونکہ اب پریشر کوکر میں اتنا زیادہ پریشر ہو گیا ہے کہ وہ ہینڈل نہیں ہو رہا. اور نواز شریف صاحب کی اگر آپ پرسنالٹی دیکھیں, انہیں باتیں بھولتی نہیں ہیں. جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا 12 اکتوبر 1999 کے بعد سے لے کے لنڈن میں بھی جب بیٹھے ہوتے تھے کہتے تھے پرویز مشرف کا میں نے ٹرائل کرنا ہے, تو وہ تو اس چیز کے اوپر آ گئے. لیکن ساتھ جب آپ باقی چیزیں اس میں ڈالتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ایم ایف این سٹیٹس میں ٹھیک ہے آپ کی گورنمنٹ ہے, پولیٹیکل ویژن ہے, لیکن اس میں انسٹیٹیوشنل ان پٹ بھی ہوتی ہے. فورن آفس آپ کو منع کر رہا ہے, بریفنگ دی گئی, آپ کو پتا ہے اس کی کہ wanted to go through with it, briefing دی گئی لیکن اس کو روک دیا. وہ اس لیے کہ آگے الیکشنز آ رہے تھے, اناؤنس ہونا تھا. کاشف صاحب بھیا گورنمنٹ کا پوزیشن ایک وقت پہ یہ تھا کہ یہ جو ڈیل یہ گورنمنٹ ہمیں دے رہی ہے, یہ ایک ڈیل شاید اگلی گورنمنٹ ہمیں نہ دے, ہمارے سارے فائدے this is the time to go through with it. لیکن آگے پہ جو اگلی گورنمنٹ آئے گی وہ اس کو کیسے آپ منموہن سنگھ کو آپ انویٹیشن دیتے رہے, انہوں نے ایکسپٹ کوئی نہیں کی. وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں طالبان کے خلاف, لوگ روز جہاد ہو رہا ہے, وہاں پر ان کی اپنی پوزیشن ہے, وہاں پر ان کی جو پوزیشن ہے وہ فوج سے بالکل مختلف ہے. جو طالبان کے ساتھ مذاکرات میں انہوں نے پاکستان کو سرنڈر کیا ہوا ہے, یا ان کی اوورآل جو ان کا پرابلم یہ ہے کہ جو مرسی ماڈل ہے اس کو فالو کر رہے ہیں نواز شریف صاحب. اپنی پرسنل طاقت بڑھانے کے لیے وہ انسٹیٹیوشنز کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. سمپل بات یہ ہے, وہ کوئی اور ان کا مقصد نہیں ہے. فوج کو ایز این انسٹیٹیوشن مخالفت لی ہوئی ہے. لیکن چودھری صاحب مجھے سمجھائیں, ہوگی تو ہم آگے چلیں. بلاول صاحب کی کوئی اور ٹیک ہے سارے مذاکرات پر؟ زرداری صاحب کہتے ہیں میاں صاحب کے ساتھ ہیں, خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں حکومت کے ساتھ ہے. مجھے بتائیے کون کس جگہ پہ ہے؟ کوئی ایسا نہیں کہتا یار مذاکرات کے اوپر. اگر خورشید شاہ صاحب نے بھی آج یہی بیان دیا ہے کہ اگر آئین کے اندر رہ کے کریں تو پھر آئین کے اندر, بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں, دو کام طالبان اور سرنڈر کریں. خارجہ پالیسی پر ہم نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں, بلے کو بھاگنے نہیں دیں گے. آصف زرداری میں کیا بات کریں, آپ کچھ اور بات کر رہے ہیں, بیان کچھ اور لگ رہا ہے زرداری صاحب کا. ہم تو کوشش یہی کر رہے ہیں نا. آصف زرداری صاحب کا میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ ان کا پوری کوشش ہے نواز شریف صاحب کو جمہوریت ڈیریل نہ کرنے دیں, لیکن نواز شریف صاحب خود ہی تیار بیٹھے ہوں تو ہم کیا کریں. مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جو سیانے لوگ ملے ہوئے ہیں پی ایم ایل این کے, انہوں نے خود ہی تباہ کرنا ہے, ہمارا بھی نقصان ہے اس میں. آپ لیکن میں ذرا پی ایم ایل این سے یہ نہیں رک رہے. جواب سن لیں جی طلال صاحب. اب دیکھیں آرگومنٹ یہ ہے کہ ایک لارجر پکچر ہے, فوج مشرف صاحب کے معاملے پر بڑی غصے میں, یعنی وہ بڑے کیئرفلی اس کو دیکھ رہی ہے, تو اسی من نہیں رہے تو اڈے نام منن دی وجہ تو ہوں اتھے تھوڑا جا ٹینشن شروع ہو گیا, جس وجہ تو بیان سامنے آ گیا. اب یہ بیان آیا ہے سامنے, ایک میسیجنگ ہے آپ کے لیے, ایک انڈائریکٹ طریقے سے. خود نہیں کہا کہ جی افسروں اور جوانوں کے اس طرح پر یار کاشف آپ ان کے بیانوں کو لے رہے ہیں جو منسٹرز نے بیان دیے, ان کو آپ صحیح سمجھتے ہیں؟ وہ پولیٹیشین کا کام ہے بیان دینے کا. آرمی چیف اس طرح کے بیانات سوچ سمجھ کے دیا دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. آپ اپنے منہ سے انسٹیٹیوشن کو ہر وقت آپ کی بات 100% فوج ایک انسٹیٹیوشن, اس کے ڈاؤن ٹو دا لوسٹ لیول جو جوان ہیں وہ دے او دی آرمی چیف اوز این ایکسپلینیشن ٹو دیم. جب آپ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف بیان نہ دے, he has never given a statement throughout his طلال چودھری صاحب. میں اس کے اوپر آتا ہوں, پھر یہ مجھے ذرا بتائیے گا کہ کیوں آرمی چیف بیان دینے کی ضرورت ہے. اور میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جب مشرف صاحب آرمی چیف اور پریزیڈنٹ جب سیاسی انہوں نے عہدہ رکھا اپنے پاس, مشرف صاحب کھلے بیان دیا کرتے ہیں. نہیں, sometimes unwanted. I can differentiate سیاسی بیانات میں اور ایک فوج کے آرمی چیف کے پروفیشنل بیان میں بہت فرق ہے. میں یہی تو بیان سیاسی ہے یا آرمی چیف کا بیان؟ آرمی چیف کا ایک پراپر بیان ہے, آرمی چیف کا سیاسی بیان جس کے اوپر اس نے اپنے آفیسرز اور سولجرز کے اندر جو اپریہنشنز ہیں, اور اس کا یہ باقاعدہ یہاں ویریفائی ہو رہا ہے کہ آپ آج گاؤں میں بھی جائیں گے تو ایک حوالدار بھی جو ہے وہ بھی آپ سے کہے گا جناب کہ فوج کی ذلت ہو رہی ہے. کے ایکسپیرینس کا اگر کاشف صاحب اجازت دیں, اگلے 1-2 دن میں کور کمانڈر کانفرنس آ رہی ہے. اگر آفیسرز اور جوانوں میں یہ تحفظات ہیں تو کور کمانڈر کانفرنس میں بھی یہ ڈسکس ہوں گے, ہونے چاہیے. کور کمانڈر کیا ہے؟ نہیں, کور کمانڈر میٹنگ کیا ہے؟ کور کمانڈر میٹنگ از ناٹ اونلی اباؤٹ پروفیشنل میٹرز. اس کے اندر لوگوں کے ویلفیئر, اس کے اندر آرمی کا موریل, اس کے اندر بیکاز اس موریل کا تعلق ہے ان کی فائٹنگ سے. آپ کہہ رہے ہیں جی ان کے خلاف منسٹر کھڑے ہو کے بیان دیں اور آرمی چیف اس کا رسپونڈ بھی نہ کرے. کاشف عباسی صاحب سر اس کے بعد آپ کا اس کا پرویز رشید کا کہ فوجیوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہونا خوشائند بات ہے, یہ پرویز مشرف کے خلاف بیان ہے. چوئی صاحب اپنے ذاتی ویوز نہ اتھے آ کے دیا کرو. زرداری صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, انہوں نے تے اپنے بیٹے نو بھی چھڑک دیتا کہ بیٹا تو غلط کہہ رہے ہیں, میں
نواز شریف دے نال ہاں تہاڈی مہربانی مینوں گل اب چلے میں اس پہ لک ایٹ دی لارجر پکچر. میری بات ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے اوپر, میاں صاحب کس بات کا پریشر, کس بات کا پریشر, ڈیموکریسی سے بڑا کیا پریشر ہے؟ کس بات کا اگر وہ آپ کو کہہ رہے ہیں بھائی جان دھیان کرو, نہیں کس بات کا پریشر؟ ہر ادارہ, وہ پارلیمنٹ ہو, وہ افواج ہو, وہ عدلیہ ہو, ہر ادارہ اپنے وقار کا سب سے پہلے خود تحفظ کرتا ہے جب وہ دیے گئے دائرہ کار میں رہتا ہے. نمبر 1, اب بھی وہ یہی کچھ کر رہے ہیں, وہ خود بھی اس کا تحفظ کر رہے ہیں. اپنے وہ پرانے جو ان کے چند انڈیویجولز نے کچھ کیا ہوا ان کے تو وہ جو ان پہ داغ لگا وہ دھل رہا ہے. اب تو ان کی عزت بڑھ رہی ہے اس معاشرہ میں. There is a consensus. اور ایک اور بات amongst all consensus ہے یہ کہ مشرف صاحب کے اوپر فوج سائلنٹ نہیں ہے, نہ ہی سائلنٹ سپیکٹیٹر ہے. ایک سیکنڈ میری گل سنو. تسی بار بار آپ یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ وقار کا مطلب یہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں رہیں گے. بابا اس بیان کا کاشف صاحب 1999 اس کا جواب دینا. 1999 سے پہلے ایک اور بڑا اچھا کام ہو رہا تھا. یہ تو اوپن میسج آ گیا نا, آرمی چیف کو الگ, مشرف کو الگ رپورٹ جا رہی تھی کہ جی نواز شریف صاحب آپ کے خلاف ایکٹ کرنے والے ہیں. نواز شریف صاحب کو الگ آئی بی رپورٹ کر رہی تھی کہ جی آرمی چیف آپ کے خلاف ایکٹ کرنے والا ہے. دونوں سائڈ نے اپنی طرف سے آتی, اور یہ جنرل شاہد عزیز کی کتاب میں مینشن ہے, ساری کاروائی اس میں مینشن ہے. آج بھی اگر آئی بی چیف آفتاب سلطان صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی ہے ان وائلیشن آف سپریم کورٹ ڈائریکٹیو, اور باتیں یہاں تک ہوں گے جناب ڈی جی آئی ایس آئی کا فون بھی کمپرومائز ہے, تو حالات کس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں؟ بڑی بری نہج. میں فواد صاحب ٹھیک ہے بالکل بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھا, بالکل ٹھیک ہے. یعنی آپ کیا پریپریشن کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں فواد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, بریک ریسپانس اینڈ دین بریک سے پہلے آپ کا جواب لے کر جاؤں گا. جی فواد صاحب بریف کامنٹ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو پرویز مشرف صاحب کے مسئلے کو سمجھ رہے ہیں کہ وہی صرف پرابلم ایک چل رہی ہے فوج کا, اور اس کا ایسا نہیں ہے. میں صرف آپ کی توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے آپریشن کیا ہے آرمی چیف کے بیان کا, آپ کے پاس ٹیپس ہوں گی, ذرا چاروں منسٹرز کے ذرا سٹیٹمنٹس آپ چلا کے دیکھ لیں, اور اس کے بعد انہی تینوں سے, ارشد سے, طلال سے, اور پوچھ لیں ایئر مارشل صاحب سے کہ آپ بتائیں کہ یہ فوج کے خلاف بیانات ہیں یا پرویز مشرف کے اسپیسیفک ایشو کے اوپر بیانات ہیں. آپ سے میں نے ایک اور مجھے اس پہ بھی کامنٹ کرنے دیں. یعنی ہم یہاں پہ ڈسکشن یہ کر رہے ہیں کہ سیاسی لیڈر اور منسٹر لیول کے لوگ جو مرضی کہہ جائیں, ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. ناٹ اے سنگل اسٹیٹمنٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. اور آرمی چیف نے ایک جب اتنا پریشر لوگوں کی طرف سے سوال کے بعد پروگرام میں تھے, نہیں کیا خواجہ صادق رفیق کی اسٹیٹمنٹ میں ہم نے پروگرام کیا, نہیں کیا کون سا کس چیز, نہیں I'm sorry میں نہیں, شہزاد چودھری دوسرے تھے, دس مسٹ بی شہزاد چودھری صاحب. جی جی. سب سے پہلے جن مشرف صاحب کی بات ہو رہی ہے وہ ایک پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں, وہ پولیٹیشن ہیں. وہ جس دن باہر آتے ہیں اس دن وہ کہتے ہیں میں پولیٹیشن لیڈر ہوں, جس دن مقدمہ بنتا ہے اس دن کہتے ہیں میں فوجی ہوں. میرا مطلب ہے کنفیوژن وہ خود کریٹ کر رہے ہیں. بالکل ادارہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, ان کی عزت پر حرف آنا آئے کسی سال پہ شہادت کا معاملہ, چوہدری صاحب ایک منٹ سن لو, شہادت کا معاملہ ہوا, ابھی ایک ہمارے اسلامی جماعت کے لیڈر نے معاملہ اٹھایا, پرائم منسٹر خود گئے, شہداء کی یادگار پر انہوں نے پھول چڑھائے, اور انہوں نے, ہم اسٹرینتھن کرتے ہیں ان کی قربانیوں کو. آپ اس چیزوں کو, ان تمام معاملات کو ایکچولی پتا کیا پچھلے 60-65 سال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ بس یہی ہونا. تو ایک میں کاشف صاحب نہیں جے کسی کا دل لانا آپ کے یہی کرنا تے اس پاکستان نو توڑن دی کوستے گند پاؤن دی کوستے کسی نے کرنا تے 100 بسم اللہ بھی کرے پہ. ایک بریک کے بعد میں آخری سیگمنٹ بریک کے بعد ناظرین بریک لیتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ گوئنگ آن. اس بیان کو آرمی چیف کے کس حد تک سیریسلی میاں صاحب کو لینا چاہیے؟ از دس ملٹری شوئنگ اٹس ریزرویشنز, تحفظات بتا رہی ہے, یا فوج غصے میں؟ آفٹر دا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. اب کنکلوژن کی طرف. given this whole situation جو ابھی ہم نے دیکھا, ہم نے ہمارا خیال ہے کہ یہ میسیجنگ دی جا رہی ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کو پرائمریلی مشرف صاحب کے ایشو پہ, میاں صاحب کو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ اس ٹائم کیا سوچ رہے ہوں گے کی کرن؟ میاں صاحب نے آج اپنے دفتر میں کافی کام کیا ہے, کافی ساری پروموشنز ان کی سمریز پر سائن کیا, لیکن جو آج رات ان کے جب اپنے بیٹھیں گے کولیگز کے ساتھ, ان سے مشاورت کریں گے, یقیناً اس پر, اور تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ جیسے جن صاحب کہے تھے کہ جی پلانٹڈ کوشچن نہیں تھا, آ جاتی ہے, اور سٹیٹمنٹ جب ریلیز ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک پورا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے, میسیجنگ جاتی ہے. اگر اجازت دیں, آپ نے اور میں نے, ہم نے بڑے سالوں ہم نے دیکھے ہیں
کیا کیا اس پریس ریلیز میں جائے گا؟ بڑا سوچ سمجھ کے ہر حال میں جب لکھا جاتا ہے لاسٹ دفعہ اپروولز آتی ہیں کہ ہر بھائی حال میں جائے گا بہت یا اسٹرانگ نہیں ہے جائے کہ گا. ہم نے اس کا کرنا ہے اور وقار نہیں، اور انسٹیٹیوشن کا ہم پاکستان نے ٹیلی اس ویژن کا نے دفاع جو کرنا اپنی ہے. مرضی کے حصے تھے اس پریس ریلیز میں وہ نکال دیے. پریس ریلیز کے دیتے وقت انہوں نے اپنے حصے جو ہیں وہ نکال دیے. یہ حالات ہیں ریڈیو پاکستان کے اور پاکستان کے ٹیلی ویژن کے. وہ کوئی گل نہیں نا, ابھی پی ٹی وی کو اس طرف لے جائے ہی نہیں جہاں پہ وہ ٹھیک کام کر سکے. اسٹیج تھی جب جہانگیر کرامت نے اسٹیٹمنٹ دی تھی نیول کالج میں لاہور میں, پرائم منسٹر صاحب نے وہ ریٹریکٹ کروانے کی کوشش کی تھی. آئی ایس پی آر کے اوپر بھی بہت پریشر آیا تھا. آج ہو کیا رہا ہے, دونوں طرف سے زبان بندی تو ہو جائے گی, شاید وہاں سے بھی کور کمانڈر کانفرنس کے بعد ہمیں نہ پتہ لگے کہ جی کور کمانڈرز نے کیا بات کی ہے. طلال چودھری صاحب بھی شاید اس طرح سے کھل کے باتیں نہ کر سکیں کیونکہ ان کو بھی پولیٹیکل ڈائریکشن آ چکی ہے. لیکن یہاں پہ معاملات اب آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کو پرائم منسٹر نے ہینڈل کس طرح کرنا ہے. تاریخ کے ان کے پاس سارے واقعات ہیں, ایکسپیرینسز ہیں, ٹھیک ہے. اس سے زیادہ ان سے زیادہ ایکسپیرینس کے چکر میں رہے اس دفعہ تو شاید پھر تاریخ اپنے آپ کو ہمیشہ کی طرح دہرائے گی. ٹھیک. فواد چودھری صاحب کرنا چاہیے. سپریمیسی یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے روزانہ آرمی چیف کپڑے استری کر کے باہر رکھے گا تو وہ پھر سیولین سپریمیسی ہوگی. سیولین سپریمیسی میں جو آرمی چیف اپنے ادارے کا تحفظ نہیں کر سکتا, اپنے ادارے کو ساتھ نہیں رکھ سکتا, وہ آرمی چیف کیسے وہ اس کو ریٹین کرے گا اپنی عزت اپنے ادارے میں. آرمی چیف had to stand up against these nonsense statements by these 3-4 ministers. This is what I say. سر آپ پیپلز پارٹی کے ترجمان ہیں, فوج جوان چودھری صاحب پہلے ہی تو دسو یار. بھائی میں نے آپ سے یہ پہلے عرض کیا, فوج بھی پیپلز پارٹی کی بھی فوج ہے, ہر سٹیزن کی فوج ہے. یار یہ آپ کیا بات کرتے ہیں کاشف عباسی صاحب؟ گیلانی صاحب کہتے تھے یہ اسٹیج میں مشرف صاحب کہتے ہیں, زرداری صاحب کہتے ہیں بلہ ہاتھ میں آ گیا بلے کو جانے نہیں دینا. یہ طالبان کے خلاف آپ نے, میں نے جا کے لڑنا ہے, فوج نے لڑنا ہے نا. الحمدللہ وہ ہماری ہے سر. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ شاہد لطیف صاحب کو بولنے دیں. دیکھیں آپ ذرا اپنا انالیسس دیں. مجھے اب تھوڑا سا مہربانی کریں, کا خوف کریں. اچھا مجھے بھی اجازت ہے. مجھے بھی دیکھیں یہ جو انہوں نے بات کی نا, انہوں نے فواد نے, کہ سیولین سپریمیسی, یہ ایک اور کلیشے ہے سیولین سپریمیسی والا. ارے بھائی کون نہیں کہتا کہ سیولین سپریمیسی ہونی چاہیے؟ پچھلے پورے 5 سال میں آپ کا آرمی چیف 5 سال تک کہتا رہا کہ جناب آپ فیصلے کریں, ایون بہت ڈیفیکلٹ سبجیکٹس ایسے دہشت گردی, آپ فیصلہ کریں, ہم آپ کے پیچھے ہیں, ہم آپ کو فالو کریں گے, ہم آپ کے تابع ہیں. اور آپ نے دیکھا نہیں, یہ نہیں میں کہتا میمو گیٹ ہمارے سامنے تھا. میمو گیٹ میں بھی پیپلز پارٹی دور میں اسی نہج پہ چیزیں پہنچی تھی اور پھر صدر زرداری صاحب نے ریٹریو بھی کی تھی اور اپنا مائلیج بھی لیا. اگر مجھے میری بات مکمل کر لینے تو آخری بات یہ ہے کہ یہ جو سیولین سپریمیسی ہے, اور پھر آپ ہی کے ایک منسٹر صاحب فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے ٹرکی کے ماڈل کی باتیں کرتے ہیں. ارے بھائی ٹرکی کی گورنمنٹ والی کریڈیبلٹی تو پہلے بنا لو. 10 سال لگے اس شخص کو وہ کریڈیبلٹی بنانے میں. آپ صرف فوج والا پارٹ لے کے بیٹھ گئے, فوج آٹومیٹکلی وڈرا کر گئی. آئین اور قانون حرکت میں آتا ہے, بڑے افسوس کی بات ہے, پھر ہم سندھی, پنجابی, بلوچ بن جاتے ہیں, پھر ہم مہاجر بن جاتے ہیں, پھر ہم وکیل, فوجی بن جاتے ہیں, ہم اس کی آڑ لیتے ہیں. اور دوسری ایک اور بات, پاکستان کا وقار بحال ہو رہا ہے, ڈالر نیچے آ رہا ہے, انرجی کرائسس امن کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور ہر ادارے اور اس پاکستان کا وقار آئین اور قانون میں رہتے ہوئے عمل کرنے میں ہے. اور اس مقدمے میں بھی قانون اپلائی کریں. پھر جو ذرا آپ کے اس وقت مشرف صاحب کے ساتھ کھڑے تھے, اگر آپ کاروائی ان کے خلاف بھی کر لیتے تو شاید آپ کے اوپر اتنا پریشر. قانون ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کاروائی سب کے خلاف کریں. آپ کریں, آپ کو کرنی ہے انشاءاللہ. ایسا جب غلط کریں گے تو یہی ہوگا آہستہ آہستہ یہ چل کے. اور ہمارے جن آہستہ نہیں کیا ہے انہوں نے یہ بھی اظہار کیا, گورنر صاحب نے کیا, کھل کے اظہار کیا اس بات کا. اور ہم تو یہ آپ کی مرضی نہیں ہے, لیکن جس نے کیا وہ اب کسی ادارے, وہ زاہد حامد صاحب نے آج اس نے نہیں کیا, لا میں نے کیا, اور سب اسمبلی کے سامنے. یہی مسئلہ ہے جو آپ کی کریڈیبلٹی نہیں بن رہی اور بنے گی بھی نہیں. ہماری کریڈیبلٹی کسی کے کہنے سے نہیں بنی. کلوز کرنا پروگرام. تیسری دفعہ پرائم منسٹر بنے ہیں, سب سے پاپولر پارٹی ہے. آپ اور میں کون ہوتے ہیں؟ لوگ کریڈیبلٹی بناتے ہیں.